अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। चौधरी परवेज़ इलाही रिहा हुए और रिहाई के बाद फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिए गए, वो भी डंडा डोली करके। इमरान खान साहब के हाथों के तोते उड़ गए हैं, ज़बान पर नामुनासिब अल्फाज हैं, गालियों की तरह के अल्फाज, और वो भी चीफ़ जस्टिस के लिए। और चीफ़ जस्टिस साहब इस वक्त दो राय पर खड़े हैं, करें तो क्या करें, इधर जाएँ इधर जाएँ, इमरान खान को रिलीफ दें या इमरान खान को रिलीफ ना दें। इमरान खान साहब की पिटीशन मंजूर करें तो इमरान खान साहब तकलीफ़ में, नहीं मंजूर करते तो इमरान खान साहब के मुखालफों को फ़ायदा। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे चीफ़ जस्टिस साहब। तो पहले तो परवेज़ इलाही साहब का मामला मैंने अपने पिछले व्लॉग में, जो मैंने तकरीबन 4 बजे रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, और उसके बाद ज़ाहिर है बाद में जब वो व्लॉग आप तक पहुँचा तो तब तक परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हो चुके हुए थे। अदालत ने फ़ैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, ऑर्डर जारी किया था, तहरीरी मुसद्दिक का कॉपी परवेज़ इलाही साहब को हाथ में पकड़ाई गई थी कि ये लें, और पुलिस अफसरान को बुलाया गया था, एसपी इकबाल टाउन को, मेरा ख्याल है कि जी आप आएँ, परवेज़ इलाही साहब को प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के साथ जाकर इनके घर छोड़ाएँ ताकि रास्ते में इनको कोई और नैब, FIA या कोई और एजेंसी गिरफ़्तार ना करे। अहकामात में भी यही था। अदालत ने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, मगर ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब सियासी लोगों के मुजरिम तो हैं नहीं, ज़ोरावरों के मुजरिम हैं, ताकतवरों के मुजरिम हैं। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब की रिहाई उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर तो मुमकिन नहीं थी। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो पहुँचे अपने घर के करीब और गिरफ़्तार कर लिया गया। मैंने उससे पहले वाले व्लॉग में गुजारिश की थी कि इम्कान कम है उनकी रिहाई का, क्योंकि बाहर पुलिस भी खड़ी हुई थी, बंदोबस्त पूरा था। तो जो अदालत ने बंदोबस्त किया उस बंदोबस्त का अल्टरनेट निकाल दिया अगलों ने, इस्लामाबाद पुलिस लेकर आ गए। जुरिस्डिक्शन का मसला बना दिया ना, कि पंजाब की पुलिस तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के ताबे है, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस को कैसे लाहौर हाई कोर्ट रोक सकती है गिरफ़्तारी से। तो वो आए और आकर गिरफ़्तार क्या किया था, जो मनाजिर हैं वो अजीब व गरीब किस्म के, हैरान कुन। मैंने ये गुजारिश की थी, मनाजिर पर मैं आता हूँ, मैंने ये गुजारिश किया था कि जी परवेज़ इलाही साहब अगर रिहा होंगे तो इमरान खान साहब परेशान होंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही की रिहाई पर इमरान खान साहब को शक होगा कि डील करके तो बाहर नहीं आ गए। हालांकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये है कि परवेज़ इलाही साहब डील करना चाहते हैं, लेकिन उनको डील दी नहीं जा रही, ना डील दी जा रही, ना ढील दी जा रही है। शुजात हुसैन साहब को उन्होंने बीच में डाला कि जी आप बात करें, वो जो कहते हैं मैं कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मोनिस इलाही बाहर है। मोनिस इलाही जब तक पाकिस्तान नहीं आते तब तक परवेज़ इलाही साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिर अपने बेटे को क्यों कहेंगे कि जी पाकिस्तान आकर जेल काटो। तो परवेज़ इलाही साहब बाप है, वो मोनिस इलाही साहब बेटे हैं, तो बाप तो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं अपने हिस्से की कुर्बानी क्या है, ज़ाहिर है जो कुछ किया था वो काट रहे, जो बोया था वो काट रहे। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए इमरान खान साहब को गुमान है, ये शक है कि अगर वो बाहर आए तो वो डील करके आएंगे। जब वो डील करके आएंगे तो रही सही PTI जो है वो उसको अपने आगे लगा देंगे। शाह महमूद कुरैशी इस काबिल है नहीं कि लोगों को लेकर चल सके, वो दोबारा ख़ुद गिरफ़्तार हो गए। तो इमरान खान साहब को परेशानी लाक हो जाती अगर परवेज़ इलाही साहब रिहा हो जाते, नहीं हुए, दोबारा उनको उठा लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जो सीन है वो नाकाबिल बयान है। मतलब 75 साल के आदमी है परवेज़ इलाही। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने वो जो 1.5-2 माह 3 माह वो जो छुप के बैठे हुए थे ना घर में, और वो उसके बाद वो ज़िच्चा आ गया था सिस्टम। तो लिहाजा सिस्टम जो है वो परवेज़ इलाही साहब को रिहाई नहीं देना चाहता। बाकी तो जो कुछ उन्होंने किया, इमरान खान साहब की सहूलतकारी की, पंजाब असेंबली तोड़ी, जो कुछ किया वो तो था, लेकिन कारीगर आदमी है, पुराने वारदाती हैं, उनको पता है कि कैसे इदारों को इस्तेमाल करना है, कैसे पुलिस को इस्तेमाल करना है और कैसे छुप जाना है। रिकॉर्ड बड़ा पुराना है इनका। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को इसलिए अदालत से रिहाई का ऑर्डर मिलने के बावजूद गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया और 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया। अब इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर में बैठे हुए शख्स को नक्शे अमन में ख़तरे की बिना पर, शक पर, खदशात पर उठा कर ले जाती है, जाकर बंद कर देंगे। चले वो तो हो गया, लेकिन जो मनाजिर हैं परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी के आगे गाड़ियाँ आती हैं, पहले खड़ी होती हैं रास्ता रोक कर,
اور لاہور پولیس کو کہتی ہیں کہ جی سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم اسلام آباد پولیس ہے اور ہمارے پاس ان کی گرفتاری کے آرڈر ہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پولیس نہیں ہوتی سائڈ پہ تو پولیس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور سارے کے سارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس بتاتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پولیس سے۔ ایک بندہ جو بہت اچھا خاصا مشٹنڈا پہلوان، سر پہ وہ مفلر باندھا ہوا، جو کسی زمانے میں فلموں میں، پنجابی فلموں میں اکثر وہ جو یوں دندناتے پھرتے ہوتے ہیں نا بدماش ٹائپ، وہ جن کو دکھاتے تھے، جگہ دکھاتے تھے جن کو پنجابی فلموں میں، اس طرح کا وہ مفلر پہنا ہوا جس کے اوپر وہ ڈبیاں ڈبیاں بنی ہوتی ہیں گرین کلر کا، وہ سر پہ پکڑ کر کے باندھا ہوا اس نے، سب نے نقاب لگائے ہوئے ہیں۔ وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھاتے اور گاڑی سے کھینچ کے نکالتے، نکال کر ڈولی ڈنڈا، ہم سندھی میں کہتے ہیں ٹنگو ٹالی، یعنی دو لوگوں نے بازو سے پکڑا ہوا، دو لوگوں نے ٹانگوں سے پکڑا ہوا، اور یوں گھسیٹ کر بٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور لے گئے پرویز الہی صاحب کو۔ ظاہر ہے یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے، یہ سلوک اچھا نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، قابل مذمت ہے۔ ایک پرویز الہی صاحب نے جو جرائم کیے ہیں اس کی ان کو سزا دے، اور ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں، کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کا قائل رہا ہوں کہ سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ انصاف کرتا ہے، سسٹم انتقام نہیں لیتا، ریاست انصاف کرتی ہے، قانون کے تحت چیزیں چلائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجرم، کوئی قاتل ہے، تو اس کو پولیس مقابلے میں اگر مار دیا جائے تو وہ جو جینون، جس کو ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیے ہیں، قتل کرتے ہوئے پکڑا جائے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو پولیس انکاؤنٹر میں قتل کیا جائے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک سیاستدان جس نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی سازشیں کی ہیں، تو اس کو بھی قانون کے کٹڑے میں لا کر سزا دینی چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف اس طرح طاقت کا استعمال کیا جانا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اور پرویز الہی صاحب کا ایک ریکارڈ ہے، جیسے میں نے کہا، یہی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ورنہ وہی میں کہتا ہوں نا، سرکل چلتا رہے گا، ہم پھر وہ کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے پھر گھومتے رہیں گے، منزل نہیں ملے گی۔ ملک آج جس نہج پر ہے اس طرح کے رویوں کی وجہ سے ہے۔ مطلب کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، کبھی وہ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہوتے تھے، پھر بیچ میں لاڈلے عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے طے کر لیا کہ جی ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، تو لاڈلے عمران خان صاحب آ گئے، اور اب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے۔ تو پرویز الہی پر جو عمران خان صاحب کو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ اب ان کی گرفتاری پر عمران خان صاحب نے ذرا سکھ کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری، ان کا جیل جانا اور فوری واپس نہ آنا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اون آواز بپی پارٹی چھوڑ گئے، انہوں نے سیاست بھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دی ہوئی ہے، کنارہ کشی کر لی۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی وہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا، قانون، آئین، نظام، سسٹم سب اس کے تابع ہے۔ یعنی جب عمران خان کی بات آتی ہے تو قانون بھی اندھا ہو جائے، پولیس بھی اندھی ہو جائے، انصاف بھی اندھا ہو جائے، کوئی عمران خان کی طرف نہ دیکھے، اور جب عمران خان اشارہ کرے لوگوں کو پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں، ایئر کنڈیشن نکلوائیں، پروڈکشن آرڈر بند کرائیں، تب بھی قانون اندھا ہو جائے، آئین اندھا ہو جائے، عدالت اندھی ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، اور وہ جا کر عمران خان کے آرڈر کو اوبے کریں۔ خان صاحب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب، یہ میں نے بھی کئی بار ذکر کیا ہوا اس کا کہ خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے بڑا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن عمر چیمہ نے یہ اعجاز سید کے ساتھ اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے، میرا خیال حسنات ملک کے ریفرنس سے، کہ انہوں نے کسی عمران خان کے وکیل سے بات کی، بہرحال وہ چیزیں کچھ کڑمٹ تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی کھولی میں، اب کھولی تو نہیں، اب تو پراپر عیاشیاں ہیں بھی وہاں عمران خان صاحب کی، بقول ان کی بہن علیمہ خان کی، کہ وہ ایڈجسٹ کر گئے وہاں پہ۔ تو بہرحال تو وہ وہاں پر چیف جسٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس ذرا اپنے نا کھڑے ہو جاتے اپنے پاؤں پر، کیا ہوتا ہے اس پہ ذرا دم خم دکھاتے، تو توشہ خانہ کے معاملے میں ان کو سزا نہ ہوتی، پھر وہ جیل نہ آتے۔
جب توشہ خانہ میں سزا نہ ہوتی، جیل نہ آتے، تو پھر باقی معاملات میں ضمانتیں شمانتیں چلی رہی تھیں تو وہ گرفتار ہو کر جیل نہ آتے۔ اب ایک بار جب جیل میں آ گیا تو پھر جیل کا پھاٹک جنہوں نے بند کیا ہے وہ کسی بات پر ہی کھولیں گے، ایسے نہیں کھولیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو کافی سارا بیٹھ کر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بڑے عرصے سے یہ چیز فیل کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی باتوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی گلے شکووں سے، اور میں کئی بار یہ اپنے ویلاگس میں ذکر کر چکا ہوا ہوں کہ تحریک انصاف کا اگلا ٹارگٹ عدلیہ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بن گئے نا ٹارگٹ، چیف جسٹس عمر رضا بندیال یہ ٹارگٹ ہوں گے۔ ابھی ان کے خلاف کھل کر اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو تھوڑی بہت امید ادھر سے ہے کہ جی یہ کوئی انصاف، یہ کوئی ہمیں انصاف تو کیا، یہ کوئی ہمیں ریلیف دیں گے، دوبارہ گڈ ٹو سی یو کہہ کے جہاں تمام قوانین سے بالا تر قرار دلوا دیں گے۔ اب وہ ختم ہو گیا جیل میں بیٹھ کر پھر خان صاحب، کیونکہ اسلام آباد چیف جسٹس نے جب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا معاملے کی اپیل وہ گئے تھے کہ جی ان کو روکیں، ہمارے مقدمہ نہ سنیں، تو سپریم کورٹ کا انہوں نے ایسا بینچ بنا دیا تھا جس بینچ نے معاملہ واپس کر دیا تھا کہ جی جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تب تک ہم کیسے فیصلہ کریں۔ تو وہ اس ریفرنس میں کہ جی اگر توشہ خانہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے آتا تو آج میں جیل میں نہ ہوتا۔ اچھا، اب یہ تو معاملہ اپنی جگہ ہے ہی، لیکن دوسرا معاملہ جو چیف جسٹس صاحب جس کو حتمی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو ڈیسائیڈ کر دینا ہے، وہ معاملہ ہے نیب کی ترامیم کا، اور بڑا دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے۔ عمران خان نیب میں ترامیم کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ نیب کی کئی ایسی ترامیم ہیں، جس طرح 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب کے اس میں نہیں آئے گی دائرہ کار میں۔ چیئرمین نیب کے پاس اریسٹ وارنٹ کے اختیارات ختم کر دیے گئے تھے۔ 90 دن کی کسٹڈی، پولیس کسٹڈی، نیب کسٹڈی، جسمانی ریمانڈ، اس کو کم کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی کئی ترامیم تھیں، پلی بارگیننگ کے کچھ ایشوز تھے، کچھ یہ تھا کہ جی اب جو ہے وہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوگا کرپشن کو، کافی ساری چیزیں تھیں۔ عمران خان صاحب اس وقت ان کو خیال تھا کہ جی میں اگلے مہینے الیکشن جیت کر واپس آ جاؤں گا، وزیر اعظم بنوں گا۔ تو یہ نیب کی ترامیم انہوں نے چیلنج کر لی تھی سپریم کورٹ میں، کوئی 54 سے زیادہ کوئی سماعتیں اس کی ہوئیں، اس کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دوبارہ چیف جسٹس صاحب نے وہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے، دوسری تیسری سماعت ہے۔ اب اس میں چیف جسٹس صاحب کو جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سوال ہیں، ان کے ریمارکس ہیں۔ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر صاحب، میرا خیال ہے جسٹس منیب اختر ہے اس میں اگر گڑبڑ نہیں کر رہا تو، بہرحال ایک ہم خیال جج اس میں ہے، میں ابھی اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ ہم خیال، وہ تو ایک رائے کے ہیں کہ جی نیب کی ترامیم ہمیں اڑا دینی چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نیب کی ترامیم اڑانے کا اس وقت سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اگر یہ نیب کی ترامیم اڑا دیں گے تو اگلی حکومت جس کی بھی آئے گی دوبارہ آ کر انہوں نے ترامیم کر دینی ہے۔ لیکن یہ جو درمیان کا وقت ہوگا الیکشن تک کا، اس وقت پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا باہر آنا یا پوری کی پوری پی ٹی آئی کا اندر جانا وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر جائیں گے چیف جسٹس صاحب۔ ہو سکتا ہے اگلی حکومت جن کی آئے، نون لیگ کی آئے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اچھا کیا، ہم نے تو اتحادیوں کے جبر میں آ کر ترامیم کی تھیں، مریم نواز نے کہا تھا نا کہ اب نیب میں ترامیم نہیں کریں گے حکومت میں آنے سے پہلے، ہم نے بھگتا ہے، عمران خان بھگتے، تو ہو سکتا ہے نون لیگ کی حکومت ہے وہ کہیں گے جب ترامیم نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب ساری زندگی جیل میں چکی پیسے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے پوائنٹس بالکل کلیئر، چیف جسٹس صاحب سے اور عمران خان کے وکیل سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کہ آپ یہ کیوں عدالت میں لایا گیا ہے معاملہ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق، تو کہتے ذرا ڈھونڈ کر دکھائیں بنیادی انسانی حقوق کہاں ہیں، نہیں ملتے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زور لگا کر نیب کی ترامیم سے غلطی نکالی جا رہی ہے۔ اچھا جی بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں وہ، اچھا دوسرا نقطہ کہ اپنا جو ارکان ہیں، ارکان جنہوں نے ترمیمیں کی ہیں، انہوں نے اپنے اور اپنے خاندانوں کو اس سے فائدہ پہنچایا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچایا ہوگا فائدہ، لیکن ہمیں بتائیں کہ ہم کس قانون کے تحت
اس ترمیم کو، نیب ترامیم کو مسترد کریں یا ان کو کالعدم کر دیں. اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ کر دیں اس کو. لوگ ووٹ نہ دیں ایسے لوگوں کو جو اپنے مفادات کی قانون سازی کرتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل سے، عمران خان کے وکیل سے، کہ جی آپ پارلیمنٹ میں جا کر اس کو کرتے نا. تو کہتے ہیں جی وہ پارلیمنٹ سے تو عمران خان نے ریزائن کر دیا. چیف جسٹس صاحب عمران خان کی اس سیاسی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں عدالت میں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑا، جب آپ نے اپنے لوگوں کی نمائندگی کا جو انہوں نے رائٹ دیا تھا، جب ان کو اس سے محروم کر دیا، تو پھر آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اب یہاں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں شاید ہو. آج انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ آج ہی معاملہ نپٹا دیں گے، لیکن بعد میں منگل تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی ہے، 5 ستمبر تک. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر یہ ترمیم عمران خان کی پٹیشن منظور کریں گے تو چیف جسٹس صاحب سب سے زیادہ نشانہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا بنیں گے، کیونکہ اس کے بعد نیب کے ہاتھ کھل جائیں گے. نیب کے پاؤں میں جو بیڑیاں لگائی تھیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے، وہ کھل جائیں گی، اور پھر نیب وہی پرانے طریقے کا نیب ہوگا، جس کا دل کرے گا جس کو اٹھا لیں گے، جس کا جب دل کرے گا 90 دن کے لیے اندر کر دیں گے، جب دل کرے گا. مطلب جو پھر نیب اس کے بعد پھر قابو میں نہیں آئے گا. اور سب کو پتہ ہے بقول عمران خان کہ جی نیب کو میں نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ چلا رہے تھے. تو پھر سب کو پتہ ہے پھر نیب کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. تو چیف صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کو نیب کے حوالے کریں گے، یا ترامیم کو اپہولڈ کر کے مسترد کر کے پٹیشن عمران خان صاحب کے مخالفین کا فائدہ ہونے دیں گے؟ دو رائے پر آ کر کھڑے ہوئے چیف جسٹس صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.